अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप जिस टॉपिक को सर्च करके या जिस मकसदियत से इस वीडियो पे आए हैं, शायद मेरी बातें आपको वैसी न मिलें या आपको वैसी कोई चीज़ न मिले जैसी आप मकसदियत शायद लेके यहाँ पे आए हैं। लेकिन अगर आप इन बातों को समझ गए, जो बातें मैं आपसे इस वीडियो में पैगाम में करने लगा हूँ, तो ज़रूर दर ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान होंगे। आप अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में से होंगे। आप अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन लोगों में से होंगे। तो इसके लिए हम देखें, अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें या हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें, हमारे अपने इन्वायरमेंट का जायज़ा लें, तो आपको ये जो तमाम लोग हैं, जो आपको कोई बिज़नेस करता हुआ नज़र आएगा, कोई जॉब करता हुआ नज़र आएगा, कोई किसी न किसी पैराए में जो भी काम कर रहा होगा, अगर आप उसके दिल की कैफियत को या उसकी सोच को पढ़ लें, तो आपको उसके पीछे जो मकसद मिलेगा, वो मकसद होगा कि मुझे आसानी मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मेरा जो है मामला वो बड़ा खूबसूरत हो जाए, मैं बेहतरीन लोगों में से हो जाऊं, मेरी ज़िंदगी में लोग मुझे बेहतरीन लोगों की लिस्ट में शामिल करें, मेरा घर बेहतरीन हो, मेरी बीवी बच्चे, मेरी हर एक चीज़ ज़िंदगी में बेहतरीन हो जाए और मैं दुनियावी मामला से बिल्कुल बेपरवाह हो जाऊं और मैं बड़ा ही वेल सेटल्ड हो जाऊं। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको उनकी ख्वाहिशात में से, उनके दिल में से, उनकी सोचों में से लाज़मन मिल जाएंगी। देखें, चलें अब मैं आपको इस चीज़ की तरफ लेके आता हूँ जो मेरी इस वीडियो और इस पैगाम को आप तक पहुँचाने की मकसदियत थी। मैं आपको वो राज बताना चाहता हूँ जिसके ज़रिए से आप ज़िंदगी के सबसे अमीर तरीन लोगों में से एक शख्स हो जाएंगे और आप दुनिया के बेहतरीन कामयाब इन लोगों में से हो जाएंगे। तो उसके लिए हम हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले एक हदीस मुबारक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमने उस हदीस मुबारक को थोड़ा सा समझ लिया तो ज़रूर दर ज़रूर हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ख़ूबसूरत मामलात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, सुनिएगा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। हजूर पाक ने ऐसे शख्स को बेहतरीन की सनद दे दी। देखें, अब अगर हजूर पाक ने किसी शख्स के लिए बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल कर लिया तो आप क्या समझते हैं कि वो बेहतरीन क्या फ़कत सिर्फ़ आखरत में बेहतरीन शख्स होगा? क्या उसको आखरत में बेहतरीन का टाइटल दिया जाएगा? नहीं, उस शख्स की ज़िंदगी भी बेहतरीन होगी, उस शख्स की जॉब भी बेहतरीन होगी, उस शख्स की बीवी भी बेहतरीन होगी, उस शख्स का घर भी बेहतरीन होगा, उस शख्स के बच्चे भी बेहतरीन होंगे, उस शख्स के मामलात भी बेहतरीन होंगे। उसका एक एक लम्हा जब तक बेहतरीन नहीं होगा, उस वक्त तक बेहतरीन पूरे तरह से उसके ऊपर जो है ना नाफिज हो ही नहीं सकता वो लफ्ज़। जब हजूर पाक ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया, तो अगर कोई भी शख्स आज भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरीन लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहता है तो उसे चाहिए या तो वो कुरान सीखना शुरू कर दे या फिर कुरान सिखाना शुरू कर दे। देखिए, हम कुरान सिखा तो नहीं सकते ना अगर हमने कुरान ख़ुद सीखा नहीं है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, आप कुरान सीखने वालों में आ जाएं। कुरान सीखने के बहुत सारे डिफरेंट पैराए हैं। कुरान को सीखना कि आज सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी अरबिक पढ़ लें या कुरान को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख लें, ये नहीं है कुरान सीखना। कुरान सीखना ये है कि आप कुरान के अंदर जो उसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके हकीकी
جو معنی رکھے ہیں وہ کسی سے سیکھ لیں، آپ اس کی تفسیر سیکھ لیں، آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں، آپ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایات دی ہیں ان کو سمجھنا سیکھ لیں، تو یہی اصل میں آپ کی کامیابی ہے۔ پھر اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو نافذ کر لیا، چلیں آپ ایک دن میں ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ یہ صرف ایک آیت اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، تو آپ قرآن سیکھنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ چلیں اگر آپ خود نہیں سمجھ سکتے تو اتنے جو لوگ ہیں دنیا میں، اتنے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے لیے قرآن کو سکھا رہے ہیں، قرآن کو بہتر انداز میں، قرآن کے جو حقیقی اس کے جو اصل معنی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان سے سیکھ لیں۔ چلیں یہ تو ایک پیرایا ہو گیا جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ حضور پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو ہے اگر ایک شخص ایک آیت مبارکہ کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے تو 100 نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اس نے سمجھ لیا، ایک آیت مبارکہ اس نے سمجھی، اس کو سمجھ کے اس نے پڑھ لی 100 رکعت نماز نفل، شاید وہ کوئی بھی نہ پڑھتا ہو آج کے دور کے اندر۔ اور پھر مزید آپ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ایک شخص ایک باب، یعنی کہ جب اللہ پاک کوئی بھی بات اپنی شروع کرتے ہیں نا قرآن میں، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ بابوں میں، ایک پورا باب اس کے اندر ایک بات کا ہوتا ہے، پھر باب ختم ہوتا ہے، نیا ایک باب شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک پورا باب سمجھ کے پڑھ لیتا ہے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو محترم قائرین اور سامعین کہ یہ چیز بڑی ہی ضروری ہے کہ انسان اگر اسی صرف ایک حدیث مبارکہ پہ عمل پیرا ہو جائے کہ وہ قرآن سمجھنے والوں میں یا قرآن سمجھانے والوں میں اس کا شمار ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی کے سب سے بہترین لوگوں میں سے ایک بہترین شخص ہوگا۔ چلیں یہ تو ایک پیرایا ہو گیا کہ اپنی زندگی کو بہترین کیسا بنایا جائے۔ چلیں بہترین زندگی بن گئی، لیکن ایک اور بھی اس میں پیرایا ہے کہ انسان زندگی کے معاملات سے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کیسے ایسی چھٹکارا حاصل کر لے کہ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو، وہ اپنی زندگی میں ٹوٹل سکون فیل کرے۔ تو یہ بھی میں آپ کو ایک حدیث قدسی کی طرف لے جاتا ہوں، جس میں زبان حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور فرمان اللہ کا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب کوئی میرا بندہ میرے ذکر و عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، جب بھی میرا کوئی بندہ میرے ذکر و عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے، کیسے بھائی؟ اب وہ کوئی کام کر رہا ہے، وہ کوئی بھی ایسا معاملہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کے کسی بھی کام کے اندر مشغول ہے اور اللہ کو وقت دینے کا ٹائم آ گیا، تو اس نے اس تمام چیزوں میں سے نکل کے اللہ کو ٹائم دے دیا کہ جب میرا بندہ میرے ذکر و عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے تو پھر میں اسے کیا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت، اس میں اتنی بڑی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو غنا دیتا ہوں، میں اس کو غنا کی دولت دیتا ہوں۔ غنا کیا ہے؟ بے پرواہی۔ اللہ کی ذات خود بے پرواہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا دل غنا سے بھر دیتا ہوں، میں اس کے دل میں بے پرواہی اتار دیتا ہوں، وہ دنیاوی معاملات سے بہت آگے نکل جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتے ہیں ان باتوں سے، اور اس کی فقر اور محتاجی ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہوں کہ اس کی زندگی میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی تھی نہ، کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ تھا جس سے وہ سمجھتا تھا یا دنیا سمجھتی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ کمی ہے، میں اس کی وہ کمی دور کرنے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ لیکن کب؟ جب وہ میرے ذکر و عبادت کے لیے خود کو فارغ کرے گا، جب وہ بڑا مصروف ہوگا اور مجھے وقت دینے کے لیے ٹائم ہوگا۔ اب جس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اس وقت بڑے مصروف ہوں اور آپ نے یہ ویڈیو پلے کر لی ہو، لیکن آپ نے فقط اللہ کے لیے اس چیز کو سن لیا تو یہ آپ نے اللہ کا ذکر کر دیا۔ اچھا، اب اس کا جو دوسرا پیرایا ہے وہ سنیے گا، وہ بڑا ہی آپ کی غفلت کو دور کرنے والی بات ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور اگر میرا بندہ میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، وہ دنیاوی معاملات میں رہتا ہے، میرے ذکر کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتا، میری ذات کو وہ ترجیح نہیں دیتا، اگر میرا بندہ میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا تو میں اس کے ہاتھ دنیا میں اڑا دیتا ہوں۔ وہ اتنا دنیا میں الجھ جاتا ہے، یا تو اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا،
اس کو اللہ یاد ہی نہیں رہے گا، یا اس کو ایسی کوئی جاب ایسی اس کو سر کی پڑ جائے گی کہ اس کو بالکل میری یاد ہی نہیں آئے گی، یا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیوں میں چلا جائے گا، وہ ان پریشانیوں میں ہی الجھا رہے گا، میری طرف وہ نہیں لوٹ پائے گا، میں اس کے ہاتھ دنیا میں اڑا دیتا ہوں اور اس کی فقر اور محتاجی ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہوں۔ بے شک اس کے پاس اربوں خربوں روپے آ گئے، اس کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں آ گئیں، لیکن اس کی زندگی میں کمی ضرور رہے گی، اس کا دل بے سکون رہے گا، اس کی زندگی میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی۔ تو محترم قائرین و سامعین، میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو باتیں کی ہیں ان باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں یہی چیزیں تو ڈھونڈ رہے ہیں، بہترین بننا، اپنی زندگی میں امیر ہونا۔ تو امیر ہونا کیا ہے؟ جب انسان کا دل بے پرواہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی امیر ہوگا کیا؟ جس کو زندگی میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، جس کو نہ پیسے کی پرواہ ہے، نہ جس کو عزت کی پرواہ ہے، نہ جس کو ذلت کی پرواہ ہے، نہ کسی مال اولاد، ہر چیز کی فکر سے وہ شخص آزاد ہو گیا، اس سے بڑا امیر شخص کیا ہوگا؟ کون ہوگا؟ اس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے کائنات میں، اس نے اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کا دل اس چیز پہ گواہ ہو گیا، اس کا دل غنا سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کیسے بے پرواہ ہے؟ پوری کائنات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری کائنات اگر میری عبادت میں مشغول ہو جائے تو میرے ملک میں 1 انچ اضافہ نہیں کر سکتی، اور یہ سارے ہی میرے نافرمان ہو جائیں تو میرے ملک میں 1 انچ کمی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت اپنے بندے کو عنایت کر دیتا ہے کہ دیکھ تو نے میری ذات کا میرا ذکر کیا، میرا ذکر بلند کر دیا تو نے، تو دیکھ میں تجھے غنا دیتا ہوں، تجھے میں بے پرواہ کر دوں گا دنیا سے، تو کسی کے معاملے میں آئے گا ہی نہیں، تیرا دل اتنا بے پرواہ ہوگا کہ تجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، تیری ذات کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی جو ہے نا جامعیت ہوگی، غنا کا معاملہ ہوگا، غنا کی صفت تیرے اوپر غالب ہوگی، تو جو ہے نا بے پرواہی تیری ذات میں آ جائے گی، تو سب سے امیر شخص ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ان 2 احادیث مبارکہ کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں ان کے اوپر ہم عمل پیرا ہو گئے تو یقین جانیں کبھی بھی آپ زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی کا ایک رول بنا لیں، فقط 1 پیج 1 دن میں پڑھ لیں، یا 1 آیت 1 دن میں پڑھ لیں، چلیں 1 دن میں نہیں پڑھ سکتے نا، 1 ویک میں 1 آیت پڑھ لیں تو یقین جانیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور کم از کم اپنی زندگی میں اللہ کی ذات کو ترجیح اول بنا لیں۔ چلیں پریکٹیکلی بنا نہیں سکتے نا، ایک دفعہ ذہن میں یہ آپ اپنی سوچ ڈیولپ کر لیں، اپنی سوچ میں اللہ کو ترجیح اول بنا لیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلیاں لاتا ہے، کیسے آپ کی زندگی کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان باتوں پہ عمل پیرا ہوں اور اچھی بات سن کے اس کو دوسروں تک پہنچا دینا، اس سے بڑا کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات پہ اتنے اچھے طریقے سے عمل نہ کریں، لیکن آپ جس تک پہنچا دیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اور اس جو عمل پیرا ہو گیا اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ توفیق دے دے کہ آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔